अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने अपने गुज़िश्ता सेशन में सूरह बकरा की आयत नंबर 210 तक गुफ्तगू कर ली थी। अब हम इससे आगे चलेंगे। चले तारिक साहब। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह व मन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। बनी इसराइल से पूछो, हमने उन्हें कितनी खुली वाज़ेह आयात दी। जो अल्लाह की नेमत मिलने के बाद उसे तब्दील कर देता है तो बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। यहाँ इस आयत में बनी इसराइल का जिक्र है। बनी इसराइल के इस इस्तिलाह से हम लोग पहले से वाकिफ़ हैं। ये कौम का नाम है जिसके पास अल्लाह ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रसूल और अम्बिया भेजे हैं। और उसके बाद में ये भी है कि उनसे पूछो कि उनको कितनी आयतें दी हैं। आयात के सिलसिले में एक वजाहत है, इयादा कर देते हैं, रिपीटेशन, कि आयात से मुराद दो तरह की आयतें होती हैं। एक आयात किताब, यानी जो किताब अल्लाह ने भेजी है, या अल्लाह ने मुख्तलिफ अम्बिया के पास मुख्तलिफ अदवार में ज़मानों में किताबें भेजी हैं। आयात किताब से मुराद वो किताब की आयात हैं, वर्सेस हैं। और दूसरी आयात निशानियाँ, जो कायनात में हमारे चारों तरफ फैली हैं, वो निशानियाँ हैं। तो यहाँ पे सरदस मुराद बज़ाहिर आयात किताब है कि उनके पास जो किताब भेजी थी उसकी आयात मौजूद हैं, बहुत सारी भेजी थी। मजीद कायनात की आयात भी थी, जैसे हमारे अतराफ में कायनात मौजूद है, वो भी इसी कायनात का हिस्सा थे, उनके पास भी आयात कायनात मौजूद थी। अब आयात किताब या आयात कायनात में तब्दीली एक अलग मसला है, लेकिन आयात किताब की तब्दीली ये है कि अल्फाज बदल दिए जाएं या अल्फाज का मफहूम बदल दिया जाए। तो ये बिल्कुल सही काम नहीं है कि अपने ज़ाती अगराज के खातिर अल्लाह की भेजी हुई आयात के अल्फाज बदले जाएं या अल्लाह की भेजी हुई आयात के अल्फाज के मफाहीम बदल दिए जाएं। जो उनका मकसूद है, मतलूब है, माना है, मीनिंग है, उसको चेंज कर दिया जाए। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको हमेशा इस बात को जहन में रखना चाहिए, यानी अगर मैं करूं तो मुझे भी अपने जहन में बात रखनी चाहिए कि अल्लाह की जो भेजी हुई आयात हैं, उन आयात में अगर तब्दीली लफ्जी की या मानवी की, उसके वर्ड्स चेंज किए या उसकी मीनिंग में कोई हमने चेंज किया, तो उसका नतीजा जहन में रखना चाहिए। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। देखिए, कुरान के ताल्लुक से ये बात बहुत वाज़ेह तौर से कही गई है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। तो कुरान की हिफाजत तो अपनी जगह है, तो नेचुरली अल्लाह की नेमत, एक बड़ी नेमत ये कुरान है, बल्कि इस हद तक है कि कुरान तो ये कहता है कि ये चीज़ अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हें दी है और ये हर वो उस चीज़ से बेहतर है जिसे तुम जमा करते हुआ खैरुन लकुम मिम्मा यजमाउन, जो कुछ तुम जमा करते हो उससे ये बेहतर है। इतनी अच्छी चीज़ है और अल्लाह का करम है कि उसने हमें दी है। तो नेचुरली इस नेमत को, यानी कुरान को, उसकी हिदायत को, यानी दूसरी जगह ये भी कुरान ने वजाहत की है कि अल्लाह ताला के जो कवानीन हैं, उसकी जो सुन्नतें हैं, उसके जो कलमात हैं, वो कभी तब्दील नहीं की जा सकते, ना तब्दील होते हैं। तो यहाँ किस तब्दीली की तरफ इशारा है? देखिए, इसमें एक बड़ी अहम तब्दीली जो हमें दिखती है वो ये है कि कुरान को हम सब मानते हैं कि ये किताब हिदायत है, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास। हम सभी लोग इसका खूब चर्चा करते हैं, लेकिन आज इसकी नौइयत क्या है? अगर ये किताब हिदायत होती तो हम इसको समझ के पढ़ते और अमल करते। इस किताब हिदायत को, जो एक अजीम नेमत थी जिस पे अल्लाह ताला कहता है कि आपको तो खुशियां मनानी चाहिए, यानी हकीकत यह है कि अगर किसी जश्न और किसी ईद का हुक्म बहुत वाज़ेह तौर से कुरान देता है तो वो कुरान की आमद का है, यानी नुज़ूल कुरान का जश्न हो, उसको सेलिब्रेट किया जाए। तो ये किताब हिदायत जो है, ये आज अगर हम देखें तो हमारी एक ऐसी किताब है जिसको बिना समझे हम पढ़ते हैं और बिना समझे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उस पर ये कहिए कि क्या जज्बा है, मैं कहते में भी डरता हूँ कि उसको बड़े धूमधाम से और जश्न के साथ शुरू करते हैं। जब बच्चे को बिना समझे कुरान पढ़ाने की इब्तिदा की जाती है तो कोई उसे बिस्मिल्लाह का नाम देता है, कोई कुछ और नाम देता है, और बाकायदा अमूमन जो लोग
یعنی حقیقت یہ ہے کہ افورڈ کرنے کی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جسی حال کا ہو لیکن وہ عموماً اپنے ہاں فنکشن کرتا ہے، اور اس کے بعد بنا سمجھے جب وہ قرآن کو پہچانوا دیتا ہے اپنے بچے کو کہ الف ب ت پہچان جاتا ہے، کس طرح پڑھا جا رہا ہے وہ سیکھ لیتا ہے، تو پھر ایک جشن ہوتا ہے۔ اخباروں میں خبریں آتی ہیں، خاص طور سے اردو کے اخبار میں اکثر دیکھا کرتا ہوں، صاحب اتنے سال کے بچے نے قرآن مکمل کر لیا، اس سے ایک اسٹیپ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اتنی عمر کے بچے نے حفظ کر لیا۔ گویا کتاب ہدایت جو تھی وہ ہمارے یہاں ایک ایسی کتاب بن گئی، یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اگر ہم سوچیں کہ اس کو ہم بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ تو ہدایت کہاں سے ملی؟ ہدایت ہم یہ مانتے ہیں کہ جو اکابرین ہمارے بڑے دے گئے ہیں ہمیں، بس وہ ہدایت کافی ہے۔ دوسری تبدیلی کیا ہوئی کہ یہ بنا سمجھے پڑھنے کی کتاب ہو گئی، یہ حفظ کی کتاب ہو گئی، یہ قرأت کی کتاب ہو گئی، یہ کتابت کی کتاب ہو گئی کہ جس کی بہت خوبصورت خطاطی اور کتابت کر کے اس کے جو تغرے ہیں ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی اہمیت سے کسی کو میں نہیں سمجھتا کہ کوشچن کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتاب ہدایت تھی نا، نعمت تھی جو تبدیل ہو کے کہاں پہ آ گئی۔ تو یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم لوگوں نے کی ہے، اور اتنا انجانے میں کی ہے اور اتنے غفلت میں کی ہے، یا سمجھیے اس حد درجہ بے حسی میں کی ہے کہ اس کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ احساس ہمیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یقیناً یہاں مفہوم کی تبدیلی بھی ہے، کیونکہ بہت جگہ یہیں اپنے اس ڈسکورس میں جو ہم اب تک آئے ہیں تو کئی جگہ ہمیں عام مفاہیم سے ہٹ کے جانا ہوا ہے۔ کس وجہ سے ہمیں اس سے دلچسپی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علمی احاطہ کر رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ جو چیز زبان و گرامر اور مفہوم اور اس وقت کے علوم کی مدد سے سمجھنے کی ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی تبدیلی جو نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ کتاب ہدایت جو ہے وہ کتاب ہدایت نہیں رہ گئی۔ وہ یہ جس مقصد سے یہ کتاب اور کتابیں آج تک جو آئی ہیں، کیونکہ جس کا ذکر شروع میں آیا تھا کہ جب حضرت آدم کو نیچے اتارا گیا ان کی تمام جمعیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ بات کہی تھی جو سورہ بقرہ میں شروع میں آئی ہے کہ اب جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچے تو جو کوئی اس کی اتباع کرے گا اس کے لیے کسی رنج اور غم کا موقع نہیں ہوگا۔ تو وہاں اسی وقت وارننگ دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے لیے کتاب ہدایت آئے گی اور جو اس کی اتباع کرے گا۔ تو یہاں پہ نہ ہم نے کتاب ہدایت کو کتاب ہدایت رہنے دیا، نہ اس کو اتباع کرنے کی کتاب بنایا۔ ہمارے اتباع کس چیز کی؟ اپنے اپنے مسلک، اور اس مسلک کو جن اکابرین نے قائم کیا ہے ان کے کیا درس تھے، ان کی کیا پسندیدگی تھی، ان کی کیا ریکمنڈیشنز تھی، ان کی کیا طریقت تھی، ہماری اتباع اس پہ چلتی ہے۔ یا ہم جس چیز کو بھی مناسب سمجھتے ہیں، قرآن کہیں پکچر میں ہی نہیں ہے۔ قرآن کو تو صرف بچے کو پہچانوا دیا جاتا ہے، اس کی ہوا لگا دی جاتی ہے، اس کے فیوز ہیں اپنی جگہ، فیض ہوں گے، کوئی اس سے کوشچن نہیں کر رہا، لیکن یہ کتاب ہدایت تھی۔ اس کو ہم اگر اب بھی نہیں سمجھتے تو آخری حصہ جو کہتا ہے کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب، تو یعنی سخت عذاب۔ اچھا دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے قوموں پہ تو وہ دنیا میں ہی آ جاتا ہے، اور آخرت میں جو انجام ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا میں، اگر یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو پھر عذاب اور کیسا ہوتا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ کفر کرنے والوں اور مومنوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے دنیا کی زندگی کو بنا سنوار دیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے برتر ہوں گے، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس آیت میں کئی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اہل ایمان میں سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ایمان کی مکمل شرائط ہیں ان پہ اپنے آپ کو عمل پیرا کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مذاق اڑانے والوں کے مذاق اڑانے سے دل برداشتہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ آخر وہ لوگ مذاق اڑاتے کیوں ہیں، اس کی وجہیں کیا ہو سکتی ہیں۔
تو اس میں یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور غلط دونوں راستوں کے درمیان اختیار دے دیا ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر اسے اجر بھی ملے گا. جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہوں گے، یا جیسا ابھی آپ نے فرمایا جو اس دنیا میں بھی جو دقتیں اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں اسی اختیار کی بنیاد پر کہ جس اختیار کو ہم نے چنا ہے صحیح راستے کو تو صحیح طرف، غلط راستے کو تو غلط طرف. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر میں اور مذاق اڑانے میں جب حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، تو ان کے ایک غلط عمل میں لگے رہنے کی وجہ سے غلط عمل انہیں اچھا لگنے لگتا ہے. اس کے لیے ایک بڑی چھوٹی سی مثال پیش کی جا سکتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ ان کو بہت اچھا انوائرمنٹ چاہیے، صفائی ستھرائی، بہت بہترین، بہت جسے ہم کہتے ہیں نفیس طبیعت، اس کا متبادل اردو والے بہتر جانتے ہوں گے، نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں، بہت ہی صاف شفاف صفائی ستھرائی. کچھ لوگ ایسے بھی دکھ جاتے ہیں سوسائٹی میں کہ بہت ہی گندی جگہوں پہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، دکانیں لگی ہوئی ہیں، خونچے ہیں، لوگ بآسانی ان کو وہاں سے اپنی غذا لے لیتے ہیں اور بیٹھ کے کھا بھی لیتے ہیں. اس میں جو چیز اصل ہے سمجھنے کی ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں. ایک انسان ایسی نفیس طبیعت کا ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا ہے، وہ خالی پیٹ رہ سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے جب تک اس کو بہت ہی صاف شفاف ماحول میں چیزیں نہ ملیں، اور دوسرا آدمی بلا تکلف چیزوں سے مستفید ہونے لگتا ہے، کیونکہ جو انسان جس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالتا ہے ویسے ہی ڈھلتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہی حال ہے. اس دنیاوی زندگی میں ان لوگوں کو تمام چیزیں اتنی اچھی لگنے لگتی ہیں اور یہاں کی چیزیں کہ آخرت کی زندگی ذہن سے محو ہو جاتی ہے. تو ایک یہ وجہ ہوتی جس کی وجہ سے وہ بہت ساری غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں. اب اس کے بعد میں دوسرا حصہ کیا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا. جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں وہ درجے اول میں ہوں گے یا جن کا مذاق بنایا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں قرآن کی مختلف آیات ہیں کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ یقینی طور پہ کم درجے میں ہوں گے کیونکہ ایمان سے خارج ہوں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کا درجہ یقینی طور پہ بہت ہی مختلف اور برتر، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے. اور آخری حصہ ہے جسے ہمیں تھوڑی سی تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی، ہر اعتبار سے کامیابی کا اختیار کس کے پاس میں ہے. کیا یہ کامیابی ہمیں صرف اس طرح سے مل سکتی ہے کہ بس مقدر میں لکھا ہے، اور ناکامی اس لیے مل جاتی ہے کہ مقدر میں لکھا ہے، یا اللہ نے ہمیں کچھ کرنے کا موقع اور ہمیں آپشنز بھی دیے، اختیارات بھی دیے ہیں. ایک آیت ہمیں یاد رکھنی چاہیے، الہمہا فجورہا و تقواہا، پھر اسی میں سے ایک حصہ اور یاد رکھنا چاہیے، قد افلح من زکاہا، کہ جس نے بھی اس نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اب اس پس منظر میں اس حصے کو سمجھنا چاہیے. ترجمہ لفظی ہے، واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جو چاہتا ہے. تو گویا کہ چاہت اور چاہت کے نتیجے میں کوشش، اور کوشش کے بعد پھر نتائج کا منتج ملنا، یہ سب ہمارے اپنی کوششوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم ایمان کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، ہم صحت کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، ہم ایک اچھی زندگی کے لیے جتنی اچھی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کا اختیار ہمیں ہے. اور جس انداز کی جس طرف ہم کوشش کرتے ہیں، اگر کسی ایک سبجیکٹ کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، مثال طور پہ حساب ہے، میتھمیٹکس ہے، یا کوئی لینگویج ہے، تو جس طرف ہم کوشش کریں گے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہم کو کمانڈ ملتی چلی جائے گی. تو اس آیت میں اس بات کی بھی بڑی وضاحت ہے کہ ہم اپنے مقدر کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. جیسا کہ ہم کریں گے، جیسا ہمارے جو اعمال ہوں گے، اللہ نے تمام ایک نظام بنا دیا ہے، اور وہی نظام اصل میں مقدر ہے، یعنی چیزوں کو فکس کر دیا ہے. صحیح غلط چیزوں کے نتائج، اعمال کے نتائج، اللہ نے پورا ایک نظام مرتب کر دیا ہے اور ہمارے لیے موجود ہے. اور اسی نظام کا تقاضا یہ ہے کہ جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب عطا کرے گا. تو اس میں کبھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. من یشاء تعز من تشاء و تذل من تشاء، وہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے، لیکن یہاں پہ اس کو سمجھنا چاہیے خاص انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کے اختیارات دے دیے ہیں. وہ جیسی کوشش کرے گا اس کے مطابق اس کو چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں. دیکھیے یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے پورے یعنی رب اور بندے کے رشتے کو واضح کر دیتا ہے، ربوبیت کے انداز کو واضح کر دیتا ہے. کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کا ترجمہ اس طرح کریں جیسے عمومی انداز سے نظر آتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے،
اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، تو اس سے ایک تصور اللہ کا ایسا بنتا ہے کہ وہ کوئی خود سر قسم کا بادشاہ ہے، جو خوش ہو جائے تو سلطنتیں دے دیتا ہے، اور ناراض ہو جائے تو پورے پورے خاندان ختم کرا دیتا ہے۔ اللہ کا معاملہ جو ہے، جس کا بارہا ذکر آیا ہے قرآن میں، ہے کہ وہ مکافات عمل یا کرما کے اوپر ہے، کہ جیسا ہم کریں گے وہی نتائج ہم بھگتیں گے، وہی ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو جو چاہتا ہے اللہ اس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہ کس طرح چاہے گا؟ کہ اللہ کے احکامات کے حساب سے کوشش کرے۔ جو اللہ کے احکامات اور اللہ کی ہدایت کے حساب سے کام کرتا ہے تو یقیناً اسے اچھے نتائج کی توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے۔ تو جو اس راستے پہ چلے گا اسے اچھے نتیجے ملیں گے، کیونکہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہر چیز اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے تو پھر بندے کے عمل کا کیا فائدہ، اور پھر حساب کس چیز کا؟ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دینی تو پھر مجھے جہنم رسید وہ کیوں کرے گا؟ اس کو تو ہدایت دینی نہیں تھی، تو پھر میرے عمل سے کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ پوری کنسیپٹ بگڑ جاتی ہے، اور یہ قرآن کے تضاد میں جاتی ہے۔ قرآن میں خود قرآن یہ کہتا ہے کہ یہاں کی تضاد نہیں ہے۔ تو سب چیز جو ہے وہ ہماری کوشش سے ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ کوشش صحیح راستے پہ۔ میں اگر مان لیجئے یہاں مال و دولت کی بات سوچوں، تو اگر میں مال و دولت کمانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور احکامات اور ان دائروں میں رہتے ہوئے کوشش کرتا ہوں پوری سنسیری ایمانداری سے، اور اپنی اس کوشش میں اللہ کے ہر قانون کو نہ صرف نظر میں رکھتا ہوں بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہوں، یعنی اس کو فالو کرتا ہوں، میری جتنی پریکٹسز ہیں وہ ایز پر دی قرآنی گائیڈنس ہے، تو یقیناً پھر مجھے نتائج اس کے اچھے ملیں گے اور ملتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں اس بات کو یہاں اور آگے بھی، کیونکہ جیسے آپ نے عزت و ذلت کی بات کہی، تو وہاں پہ بھی جو انسان چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اس کے احکامات کے حساب سے میں کوشش کروں گا تو مجھے عزت ملے گی، اور میں اس کی کوشش اس کے احکامات سے ہٹ کے چلوں گا تو مجھے عزت نہیں مل سکتی، مجھے ذلت ملے ہی گی، چاہے وہ دیر سے ملے۔ تو یہ ہر چیز جو ہے ہماری کوشش پہ منحصر ہے، جتنی ہم کوشش کرتے ہیں وہی ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو ہم کوشش کرتے ہیں، جو کماتے ہیں وہی ہمیں ملتا ہے۔ لہٰذا اس میں کہیں پہ بھی یہ رول ہمیں ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر ہمارے ہاں ایک ایسکیپ کا روٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے ہی ہے۔ اکثر آپ کسی سے بات کیجئے کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں ہوا، آپ یہ کیوں نہیں کر سکے؟ صاحب اللہ کو منظور نہیں تھا۔ آپ بچے سے پوچھئے کہ بیٹے آپ کے نمبر اتنے کم کیوں آئے، زیادہ آ سکتے تھے، اتنے اور بچوں کی بھی ہے آپ کی کلاس میں، وہ بھی آپ جیسے تھے۔ تو کچھ بچے آپ کو کہتے دکھیں گے میں نے تو اپنی کوشش کری تھی، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ یہ غلط ہے، ایبسرڈ ہے۔ آپ جو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار ہماری کوشش جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہوتی۔ اگر ہم امتحان کی بات کریں تو ہو سکتا ہے آپ نے سوال کو پڑھ کے غلط سمجھا اور ٹھیک اٹمپٹ نہ کیا، ہو سکتا ہے آپ کا ثواب نامکمل ہو، جواب نامکمل ہو، یعنی کمی آپ ہی کی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور وجوہات رہی ہو، لیکن اپنی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ہر چیز کو کرنے کی، اور اگر وہ ہم چیز نہیں کر پاتے تو اس کا بھی ذمہ داری ہم اللہ پہ دے دیتے ہیں، اور دوسرے اگر کسی چیز کو ہمیں کرنا ہے تو اس پہ بھی ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، چاہے ہم ایفرٹ کریں نہ کریں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ کو منظور نہیں تھا۔ تو یہ طریقے جو ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے اس کی کوشش، دیکھیے ہمیں نتائج ضرور اللہ پہ چھوڑنے چاہیے لیکن کوشش اپنی پوری کرنی چاہیے۔ انسان سے حساب اس کی کوششوں کا ہوگا، اس کے عمل کا ہوگا، نتائج اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک رخ ہم کوشش کرتے ہیں اور وہاں نتیجہ نہیں ملتا تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شاید ہمارے لیے اس سے اچھی کوئی چیز موجود ہے۔ ایفرٹس ہمیں لگانی چاہیے پوری سنسیریٹی سے، ٹو بیسٹ آف آور کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹیز، جو کچھ ہمارے پاس وسائل ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی ہدایت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے، اور پھر نتیجہ اگر من مطابق نہیں ملتا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شاید اس سے کوئی بہتر چیز میرے منتظر ہے، مجھے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کو وہ پرزیویرنس اور ڈٹے رہنا کہتے ہیں، جس کو ہم صبر کے نام سے جانتے ہیں عربی کے۔ تو ڈٹے رہنا چاہیے جب تک کہ اچھے نتائج نہ مل جائے، لیکن یہ سب کچھ ہماری کوشش کے اوپر ہے۔ اللہ ہماری محنتوں کا ہی پھل دیتا ہے بشرطے کہ وہ صحیح رخ پہ ہوں۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کچھ جگہوں پہ، یہاں پہ بھی بقرہ میں آگے آئے گا
کہ اچھے اعمال کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتے ہیں اور وہ ایمان والے ہیں. تو یہ ایمان والی یہ کنڈیشن کیوں لگائی جاتی ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ کے قوانین کی حفاظت کرے گا اور انہی کے راستے پہ چلے گا, اس لیے یہ کنڈیشن لگائی جاتی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی حالت کو بدلتا ہے جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ یقینی طور پہ ہم اپنی قسمت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں, بلکہ اپنے اعمال کو ہی ہمیں, اور اسی لیے غالباً کہا جاتا ہے کہ اعمال نامہ ملے گا ہم کو, قسمت نامہ نہیں ملے گا جب حساب کتاب ہوگا. بے شک بالکل. یہاں پہ بھی دیکھیے وہی ہے کہ عربی کا مقدر اور تقدیر اور ہے اور اردو کا اور ہے, اور یہیں پہ بہت کچھ ہمارے ہاں جو لوگ بھٹکے ہیں وہ اس وجہ سے بھی بھٹکے ہیں. اس کو انشاءاللہ آگے جب ذکر آئے گا تو لیں گے انشاءاللہ. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اس آیت میں بھی کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہمیں اس دنیا میں پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی دیتی ہیں اور بنیاد بھی عطا کرتی ہیں. یعنی ایک بیس ہمیں عطا کرتی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اس دنیا میں ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمارے یہاں تفاخر ہو سکتا ہے, فخر ہو سکتا ہے, گھمنڈ ہو سکتا ہے کہ نسلوں کا گھمنڈ, قوموں کا گھمنڈ, خاندانوں کا گھمنڈ. تو اس گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے بھی اس میں پہلا حصہ ہے کان الناس امۃ واحدہ, سب ایک لوگ ہیں. اور یہ ایک لوگ اس طرح سے بھی کہ حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں اور ان دونوں کی پوری نسل انسانی انہی کی طرف لوٹتی ہے, وہ اصل وہی ہے. اور حالات کے لحاظ سے اور مختلف غذائی اشیاء کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہمارے جسمانی ساخت ہے, جسمانی ساختی کہہ سکتے ہیں, بناوٹ ہے, اس میں جو تبدیلی یا جو فرق ہے وہ سب وہی ہے, لیکن بنیادی طور پہ سارے انسان ایک ہی ہیں. اگر اس بنیاد پہ ہم کوئی تفاخر کا شکار ہوتے ہیں تو یقین طور پہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ یہ غلط ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ سب ایک ہی امت ہے. اللہ تعالیٰ نے, جیسا کہ ابھی سورہ بقرہ کا ریفرنس ابھی آیا پیچھے, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے پاس میں ہدایت آئے گی, جو ہدایت پہ عمل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب یہاں پہ اسی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے. انبیاء کیا ہیں؟ ہمیں انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو منتخب کیا جاتا ہے جو مختلف ادوار میں, مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں وہ بھیجے گئے, اور ان کے پاس پہ کتاب بھی بھیجی گئی ساتھ میں. اور ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ ان کی ذمہ داریاں تھیں لوگوں کو آگاہ کرنا, ان کو یہ بتانا کہ تم نے اگر صحیح کام کیا ہے تو تمہیں اس کے نتائج یہ ملیں گے, غلط کام کیے ہیں تو اس کے نتائج یہ ملیں گے. اور جہاں تک آگاہ کرنے کی بات ہے تو اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں, جیسے سمندر کے کنارے ہم جب کبھی جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ وارننگ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ سمندر میں داخل نہ ہوں, کیونکہ اگر داخل ہو گئے تو وہاں پہ پانی اچانک سے بہت گہرا ہے اور ڈوبنے کے خطرہ یقینی ہے. تو یہ وارننگ بھی دیتے ہیں, آگاہ بھی کرتے ہیں, خوفزدہ کرنے کی بات نہیں ہے جیسا کہ لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں منزگین کے تعلق سے, بلکہ ایک قسم کی وارننگ ہے. تو خوشخبری بھی ہے کہ اچھے اعمال ہوں گے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے, برے اعمال ہوں گے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے. اور ساتھ میں کتابیں بھی دے دی گئیں. اب جیسے سردست ہمارے سامنے قرآن مجید ہے, خاتم النبیین کی آمد ہوئی, آخری کتاب نازل ہوئی اور وہ مہیمن بھی ہے اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور اس کتاب کے سلسلے میں ابھی اس سے پہلے بھی باتیں آئی ہیں کہ کس طریقے سے اس میں ہمیں اس کے مفاہیم میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے, اس کو اپنے زندگی سے ہٹانا نہیں چاہیے. لیکن کبھی کبھی لوگ اس میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کتاب کے سلسلے میں, کتاب میں اور ہماری زندگی میں کوئی مخالفت ہے, وہ اس مخالفت کی بنیاد کہیں بغین کی وجہ سے تو نہیں ہے, ضد کی وجہ سے تو نہیں ہے, ہٹ درمی کی وجہ سے تو نہیں ہے. اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے, قرآن کہتا ہے جب لین دین کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے قرآن کے خلاف ہمارا مزاج ڈیولپ ہو گیا ہے, ضد پیدا ہو گئی ہے. اور ضد کے سلسلے میں ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے
ابلیس کے سلسلے میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ تکبر انسان کو لے ڈوبنے والی چیز ہے۔ اب اس میں آخری جو حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہدایت دیتا ہے۔ اہل ایمان کہتے کسے اصل میں، یعنی جو اپنے آپ کو واقعتاً سبمٹ کر دے اور جو یہ حق کی تلاش میں اس کتاب کے قریب ہونا چاہے تو اس کا راستہ ملتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، حق کی تلاش میں اس کتاب کے قریب ہونے کی جو کوشش کرتا ہے، اس سے قریب ہونے کی، اس کے لیے راہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اور کیوں نہ کھلے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، جو کوشش کرے گا اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ صرف 2 الفاظ ہیں جن میں دوبارہ غور کر لینا چاہیے، واللہ یہدی من یشاء، جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اور اس کو وہی بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو دکھانا مقصود اور وہ جس کو دیکھنا وہ انسان چاہتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی یہ وضاحت کر دی گئی کہ ہم صحیح راستے کی ذمہ داری دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے کہ فلاں نے ہم کو بہکا دیا، فلاں نے ہم کو گمراہ کر دیا، یا فلاں کے پریشر میں آ کے ہم بھٹک گئے راستے سے۔ راستے کو تلاش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور صحیح راستہ جب مل جائے تو اس پہ چلنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اس کا جو یہ پہلا حصہ ہے آیت کا کہ کان الناس امۃ واحدۃ، تو اس میں جو کانا ہے اس میں مفہوم ہے کا بھی ہے اور تھے کا بھی ہے، اور چیز کے پیدا کرنے میں یا وجود میں لانے کا بھی ہے۔ تو اس لیے یہ بات جب لکھی جا رہی ہے کہ سارے انسان ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی امت کے طور پر پیدا کیے گئے تھے، پیدا کیے گئے ہیں اور پیدا کیے جائیں گے، یعنی بنیادی اس میں نقطہ جو بہت اہم ہے ہمارے سمجھنے کا، جیسا آپ نے بھی بات کہی کہ سارے انسان ایک ہی امت ہے۔ دیکھیے امت کا لفظ ہمارے ہاں بڑے جذباتی طور پہ انداز پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس استعمال کو قرآن کے اس حکم اور اس آیت سے جوڑیے کہ سارے انسان کو ایک امت کہا جا رہا ہے۔ تو جو امت کے رشتے آپس میں ہوتے ہیں ایک جماعت کے گروپ کے ہمارے بیچ میں ہونے چاہیے، اور یہی وہ بنیادی انسانیت کے رشتے ہیں جس کے لیے بارہا قرآن کہتا ہے کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم انہیں تم توڑو مت۔ تو پہلی یہ چیز بہت ضروری ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں، کہ جب یعنی ایک ہی سوچ اور فکر اور عقیدے کے لوگ بھی بٹے ہوئے ہیں آپس میں اور اختلافات کی شدت ہے، اور وہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں نا، کیونکہ یہ بات آگے آ رہی ہے جس کو آپ نے کہا، یہ اختلاف ہوتے کس وجہ سے؟ یہ میں، خود سری اور انا، کہ جو چیز میں نے جیسی سمجھی وہ ٹھیک ہے، گویا ہمارے ہاں دلیل کی بنیاد پہ چیز کو صحیح یا غلط نہیں سمجھتے، ہم کہنے والے کی زبان، اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ یا اس کی پوزیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور اپنے معاملے میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، میری سوچ ٹھیک ہے، میری فکر ٹھیک ہے۔ تو لیکن بنیادی طور سے قرآن کتنی اہم بات یہ کہہ رہا ہے، اس کو میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی آیت ایک پورا فلسفہ ہے جو ہمیں خاص طور سے، کیونکہ ہم حاملین قرآن ہیں، قرآن ہم پہ اترا ہے، ہمیں اس کو اپنے اندر اتار لینا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری ایٹیچیوڈ میں، ہماری آؤٹ لک میں اس کے میسج دکھنے چاہیے۔ تو جب قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ سارے انسان ایک ہی امت کے طور پہ پیدا کیے گئے ہیں، یہ ایک ہی امت ہے، تو ان امتیوں کے بیچ میں جو محبت کے، کوآپریشن کے رشتے ہونے چاہیے، ان رشتوں کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو قائم کرنے کے لیے امن کی ضرورت ہے، اسی لیے ایمان لانے والے کو مومن کہا گیا ہے، جو امن کا ضمانتی ہوتا ہے۔ ہم جب دوسرے کو ملتے ہیں تو اس کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم پہ سلامتی، یعنی ایک طرح سے ڈکلیریشن ہے کہ یو بی کمفرٹیبل اینڈ یو شوڈ بی ایٹ پیس بیکاز آئی ایم ایٹ پیس وتھ یو۔ میں آپ کے ساتھ امن کا ڈکلیریشن کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کی طرف سلامتی بھیجتا ہوں، دوسرا آدمی بھی جواب میں سلامتی بھیجتا ہے، یعنی دو لوگ جب ملے تو انہوں نے سلامتی، امن اور سکون کی ایکسچینج کی گریٹنگ دی۔ اب اگر یہ صرف زبانی نہیں ہے اور وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے عقیدے میں ہے، تو یہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ساتھ میں امن اور سلامتی کریں۔
یہ اسی سلسلے کی ایک بات ہے۔ تو یہ جو رشتے ہیں انسانیت کے، یہ جیسا میں نے عرض کیا، جب انسانیت کے رشتے ہو گئے تو یہ تو بین المذاہب بھی ہو گئے۔ ہم دوسرے ادیان کے لوگ، دوسرے مذہب کے، دوسرے فیتھ کے لوگ، دوسرے رنگتوں کے لوگ، دوسرے جینڈر کے لوگ، کسی بھی سوچ کے لوگ، ان سب کے ساتھ ہمیں یہ ملت کا رشتہ رکھنا چاہیے، یہ محبت اور سلامتی کا رشتہ رکھنا چاہیے، اور یہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ ہمارے عمل میں بھی ہو، کیونکہ جگہ جگہ قرآن ہمیں اس چیز کی نصیحت کرتا ہے کہ زبان سے اچھی بات نکالو۔ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم پلٹ کے برا مت کرو، بلکہ برائی کا جواب بہترین نیکی سے دو، اچھائی سے دو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا بدترین دشمن ہے وہ تمہارا بہترین دوست ہو گیا۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے۔ اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ مروجہ دین جو ہے اسلام کے نام پہ، کیا اس کا حصہ ہے؟ کہیں نظر نہیں آتا، کہیں اس کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ ہم ریئیکشنری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب تو یعنی خود سوکڑ مسلمانوں کے بیچ میں اتنے فرقے اور تفریقے ہیں، اور آپس میں جھگڑے کس بات کے کہ میری سوچ صحیح ہے، میرے جو بزرگ تھے، میرے جو اکابرین تھے، جن کے مذہب پہ میں ہوں، جن کے مسلک پہ میں ہوں، ان کا طریقہ ٹھیک تھا، انہوں نے جو دین کو سمجھا وہ درست سمجھا، باقی سب غلط ہے۔ تو یہ وہی فرقے بازی آ گئی جس کے لیے قرآن نے اس حد تک منع کیا، اتنی سختی سے منع کیا کہ رسول اللہ سے کہا گیا کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی اللہ اینڈ پروفیٹ ڈسونز دیم۔ جب رسول کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو اللہ کا بھی ٹوٹ رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ وہی بات ہے کہ چونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، زبان پہ اللہ کا نام جاری ہے، کلمہ جاری ہے، تسبیحیں جاری ہیں، لیکن دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ جو تکبر ہے، دیکھیے جس دل میں شیطان ہوگا وہاں تکبر ہوگا، وہاں انا ہوگی، وہاں میں ہوگا، کہیں پہ عزت نفس کے نام پہ ہوگا، کہیں سیلف ریسپیکٹ کے نام پہ، کچھ بھی نام دے دیں گے، کیونکہ نام تو عقل جو ہے نا وہ اگر وحی کی ہدایت میں نہ چلے تو سب سے بڑی بھٹکانے والی ہوتی ہے۔ اس لیے عقل اور وحی کا جوڑ بہت ضروری ہے۔ وحی کی ہدایت میں عقل نہیں چڑھتی تو بڑے بڑے فلسفے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم جسٹیفائی کر لیتے اپنے ہر عمل کو جو آج ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اسی قرآن کو گھر میں رکھتے ہوئے ہم کتنے آپسی مسلکوں کے جھگڑوں میں ہیں اور اپنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ کیونکہ جس طرح آدمی غصے میں کچھ نظر نہیں آتا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہی کیفیت یہ ہے کہ جیسے شیطان کسی کو چھو جائے تو دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو شیطان اندر اٹھ رہا ہے، اور دیوانگی اتنی، قرآن نہیں دکھتے، اس کے الفاظ نہیں دکھتے، اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ایک امت ہے انسانیت ساری، اور انسانیت کا رشتہ ایک بڑا رشتہ ہے۔ اچھا، جس وجہ سے یہاں اختلافات ہوئے، شروع میں بھی جب انسان ایک امت کے طور پہ تھا، تو دیکھیے جب امت کا تصور ہوتا ہے نا اور ملت کا تصور ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں، کیونکہ ہم ایک جماعت خاندان کے طور پہ ہیں۔ لیکن جب شیاطین اور بھٹکاوے آ جاتے ہیں، ہم اللہ کی ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنی اپنی سوچنے لگتے ہیں، خود غرضی آ جاتی ہے، مفاد پرستی آ جاتی ہے، سیلف انٹرسٹ آ جاتے ہیں، اور اجتماعی انٹرسٹ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جب سیلف انٹرسٹ آگے آتا ہے تو ہیومن انٹرسٹ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی وہ کیفیتیں تھیں کہ جب سیلف انٹرسٹ پنپنے لگے لوگوں کے بیچ میں تو وہ دوسرے راستوں پہ جانے لگے۔ وہاں پہ اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، انہیں کتابیں دیں، اور وہ کتابوں کے ساتھ اللہ کی ہدایت لائے تھے۔ یہ جو بھی میں بات قرآن کی کہہ رہا تھا یہ ہر کتاب کے ساتھ تھی، وہ کتاب ہدایت تھی، جس نبی پہ آئی جیسی بھی آئی، اور شروع سے ایک ہی کتاب ہدایت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ ہدایت کس لیے آئی تھی کہ ہدایت جو تھا وہ ایک کلیکشن تھا، اٹ واز اے سم آف ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کی تفصیل تھی، اور اس کے لیے یقیناً جیسا قرآن کا انداز ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں مثالیں دے دے کے سمجھایا تھا، کیونکہ اللہ کا جو بھی طریقہ ہے جو قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے وہ سمجھانے کا ہے، کنوینس کرنے کا، دلائل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، اور واقعات بیان کر کے، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے۔ تو یہ رسول جو تھے ان کا کام یہ تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، تم اس کے حساب سے زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ زندگی بھی اچھی گزرے گی اور اس کے بعد والی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔
اور اگر اس راستے کو چھوڑ کے تم اسی نفس کے پیچھے چلے جس نے تمہیں سیلف سینٹرڈ بنا دیا ہے، خود غرض بنا دیا ہے، صرف اپنی اپنی سوچتے ہو تم نے اپنے گھر کی، خاندان کی بھی سوچنا چھوڑ دی، انسانیت کو تو دور کی بات ہے، تو ایسے تم چلو گے اپنے دل کے راستوں پہ تو ضرور چل لو، ہو سکتا ہے تمہیں یہاں کچھ فائدے بھی ہو جائیں، لیکن الٹیمیٹلی یو ول بی دا لوزر، تم خسارے میں رہو گے، تم نقصان میں رہو گے. بی وارنڈ، تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے، سوچ لو، اٹ از یور ٹیک، اٹ از یور چوائس کہ کس راستے پہ چلنا ہے، وہی پہ چلنا ہے کیا ہوا پہ چلنا ہے، اپنی نفس پہ چلنا ہے، اپنے سماج پہ، اپنے سسٹمز پہ، اپنے بڑوں کے کہنے پہ جن کے کہنے قرآن سے مطابقت نہیں رکھتے، جن کی طریقت قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی، کسی بھی وجہ سے اگر قرآن سے ہٹ کے ہے، بھلے وہ کسی کا ریفرنس ہو، اگر قرآن سے نہیں ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ کتاب ہدایت میں وہ تمام کنٹینٹ ہے جو ہدایت کے لیے انسانوں کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے آسان نسخے دیے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ جب اختلاف ہوئے تو اختلافات جو تھے وہ کتاب میں نہیں تھے، کیونکہ قرآن کتنی جگہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کھلی ہوئی آیات بھیجی ہے، دلائل کے ساتھ بھیجی ہیں، سمجھا کے بھیجی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، سمجھنے والے کے لیے یہ بہت آسان ہے، یہ گنجلک نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. دیکھیے کتنی جگہ پہ اس چیز کا ذکر ہے. تو اختلاف قرآن میں نہیں تھا، کسی اللہ کی کتاب میں نہیں تھا. ہم نے اپنی دینداریوں کے زوم میں یا اپنے مذہب اور مسلک کے زوم میں اس کے جو معنی نکالے اور اخذ کیے اور اسی پہ اڑ گئے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، وہاں سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے مسلک بنے، وہیں سے تقسیم پیدا ہوئی جو یہ بات کہی جاتی ہے. اور اس میں دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، یعنی پھر اللہ کے قوانین کی حفاظت کرتے ہوئے عمل بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان اختلافات کو ان پہ واضح کر دیا، ان کے لیے پریشانی ختم ہو گئی. یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے، یعنی جو بھی کہیں کنفیوژنس ہوں گے تو وہ آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے تو وہ خود دور ہو جائیں گے. یہ بات کہیے کہ پس اللہ نے اپنے قانون کے مطابق ایمان لانے والوں کو ان مسائل میں رہنمائی کی جن میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، یعنی جن اختلافات کو بنیاد بنا کے وہ لوگ لڑ رہے تھے. اور آج بھی صورتحال ہے، تو جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھ کے اللہ کی ہدایت کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کی صالح عقلوں میں ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے، وہ سکون سے زندگی گزارتے ہیں، ان کو وہ اختلافات دکھتے ہی نہیں جس پہ لوگ لڑتے ہیں اور دست و گریباں ہوتے ہیں اور فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ چیزیں آج بھی دور ہو سکتی ہیں بشرطے کہ ہم کتاب کو اس کی پوری پیورٹی کے ساتھ سمجھیں اور اس پہ عمل کریں پورے یقین اور توکل کے ساتھ. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ظاہر پھر ہم بھٹک جاتے ہیں. اور اسی چیز کو یہ کنکلوڈنگ سینٹنس میں کہا گیا ہے کہ سچ تو یہ ہے نہیں، بے شک اللہ سیدھے راستے کی طرف اسی کی رہنمائی کرتا ہے جو ایسا چاہتا ہے. چاہے گا کون؟ جو سیدھے راستے کی کوشش کرے گا. دیکھیے سیدھی منزل کی طرف جانے والے راستے پہ جب آپ آئیں گے اور چلنا شروع کریں گے جبھی تم وہاں پہنچیں گے. یہی اللہ بس چاہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تم اس راستے پہ آ جاؤ اور پھر مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. لیکن ہم ہدایت طلب کرتے رہیں لیکن راستہ دوسرا ہو، رخ دوسرا ہو، یعنی ہم اللہ کی ہدایت پہ نہیں چلتے بلکہ نفس پہ چلتے ہیں، تو وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ جس کو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بریلی کی بس میں بیٹھ کے علی گڑھ جانے کی دعا مانگیں تو علی گڑھ تھوڑی پہنچیں گے. آپ تو اس بس سے اترنا پڑے گا، رخ بدلنا پڑے گا، علی گڑھ کی بس پکڑنی پڑے گی اور علی گڑھ کے راستے پہ جانا پڑے گا. تو آپ کی منزل اور راستہ آپ کو طے کرنا ضروری ہے اور اسی کے اکارڈنگلی آپ دعا کریں گے. آپ غلط راستے پہ غلط منزل کی طرف چل رہے ہیں کسی بھی بھٹکاوے کی وجہ سے، تو آپ کی دعائیں اثر نہیں لائیں گی، کیونکہ آپ تو اپروچ ہی غلط ہے، رخ ہی غلط ہے، راستہ ہی غلط ہے، منزل کا تعین غلط ہے. تو یہ بہت ہی جامع آیت ہے اور اس پہ جتنی گفتگو کی جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ڈسکورس کی جو ٹائم لیمٹ ہے اس سے باہر جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی وضاحت ہو گئی، اور یہ جو اس میں احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جس کو ہم تصریف آیات کہتے ہیں، یہ آگے بار بار پھر آئیں گے تو اس پہ پھر تفصیل سے بات کریں گے. اس وقت جو بات کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے یہ بڑی اہم وضاحتیں ہوتی ہیں، پچھلی اور اس آیت کو ہم ملا لیں کہ اللہ کا تصور کیا ہے، اللہ دیتا ہے یا بندہ لیتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے.
وہ دیتا اس کو ہے جو لیتا ہے. لیتا کیسے ہے کہ لینے کا سلیقہ سیکھو, اس راستے پہ اس طریقے پہ آ جاؤ. آپ چھنی لے کے پانی جمع کرنے جائیں گے تو نہیں ملے گا, آپ کو برتن لے کے جانا پڑے گا which can hold something. سیدھی سی بات ہے. تو اللہ کے راستے پہ, اس کے طریقے پہ, اس کے احکامات کے حساب سے آپ چلتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں تو یقیناً اس کے نتائج آپ کو ملتے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کبھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتا, ممکن ہی نہیں ہے, سوچنا بھی غلط ہے. تو میرے خیال میں آج کا ڈسکشن ہم یہاں روکتے ہیں طارق صاحب, جی اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.